वेलकम बैक। अरे हम ब्रेक से वापस भी आ गए और पता ही नहीं चला, इतने मज़े की इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है यहाँ पर। आपको बताते चले जनाब, लाइव प्रोग्राम है 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आपका हमारा साथ है। आज 17 फरवरी है और शहीद राशिद मिन्हाज जो हैं उनकी आज यौम पैदाइश है, जिनको यहाँ पे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे नेशनल हीरो है जिन पे हमें फ़ख्र है। हमारे पाकिस्तान के जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके फॉलोअर्स हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं और उनकी बहुत सारी बातों का हमें अंदाज़ा हो रहा है। कैसे जनाब हमारे आज के जो मेहमान हैं वो हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन सैयद मसूद अख्तर हुसैनी साहब, जो कि राशिद मिन्हाज के कोर्स मेट थे, रूम मेट थे और बड़े अच्छे दोस्त थे। तो उनसे हम जनाब उनकी पर्सनालिटी को जानने का मौका हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज में पता चल रहा है। और अभी जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले सर बता रहे थे कि वो सबसे आखिरी शख्स थे जो कि उस टाइम पे राशिद मिन्हाज को जो है वो प्लेन तक लेके गए और उनकी सब चीज़ों में उनकी हेल्प कर रहे थे। और वो राशिद मिन्हाज ने लास्ट टाइम अपने जिस फ्रेंड को देखा, जिस कोर्स मेट को देखा, वो रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन सैयद मसूद अख्तर हुसैनी साहब हैं, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। जी सर, मैं चाहूँगी कि वहीं से हम कंटिन्यू करें जो आप बता रहे थे। हाँ ठीक है। मेरा ख़्याल है कि आपने शुरू में शायद प्रोग्राम से पहले जब गुफ्तगू हो रही थी तो शायद आपने पूछा था कि वो शरारतें वगैरह हमने कोई की हैं, ये नहीं है आपस में। वो इस तरह के, क्योंकि पिछले 3 साल रसालपुर में गुजारे और लोटोपा में गुजारे और ज़ाहिर है हम लोग यंग थे और शरारतें तो होती ही रहती थी। सही। अच्छा, राशिद मिन्हाज जो था वो हमारे कोर्स का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा था। सही। और हमें पता था कि यही जो है ना सारे सवालात के, जब हम एग्ज़ाम्स में बैठे होते थे तो कभी हम किसी चीज़ में फंस जाते थे। सही। तो उससे चुपके पूछते थे कि इसका क्या आंसर है, क्या आंसर है। सही। हम तो पढ़ के कुछ करते थे, वो बगैर पढ़े ही यानी उसको पता होता था किस चीज़ का क्या आंसर है, क्या है। बहुत हाईली इंटेलिजेंट आदमी था। सही। तो वो कभी हमें कुछ बता रहा होता था तो वो पकड़ा भी जाता था। अच्छा। तो इस वजह से यानी हम लोग तो बच जाते थे, वो फंस जाता था। सही। तो ये भी चीज़ें होती थी। अच्छा सर, आपको कैसा लगता था कि जो आपके रूममेट हैं वो उस कोर्स के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का आपके साथ है, तो आप पे भी प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता था कि आप भी पढ़े, बिकॉज आप उनके साथ एक रूम शेयर कर रहे हैं? हाँ, या हाँ। उनको देखा देखी आपका भी दिल करता होगा कि मैं भी अब ज़्यादा पढ़ूं? हाँ नहीं, पढ़ने का तो नहीं, बल्कि उसके साथ ज़्यादा मजाक ही करते रहते थे कि पढ़ता रहता है और ये अच्छा। और उसको रेडियो सुनने का भी बड़ा शौक था। अच्छा, रेडियो सुनने का शौक तारीखी किताबें कलेक्ट करने का शौक था। जैसे मैंने बताया टीपू सुल्तान की, उसकी तारीख वगैरह से बड़ा इंटरेस्ट था उसको। और वही जो टीपू सुल्तान का एक जो शेर है, गीदड़ की 1000 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है, और ये और वो इस तरह की वो करता। हम लोग उससे मजाक ही वैसे उड़ाते। लेकिन ये कि उस रेडियो था उसका, और वो अभी म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है। अच्छा। जब वो शहीद हुआ है तो वो रेडियो में अपने पास ले गया था, और मैंने अपने पास ही वो रखा हुआ था कि कोई ना कोई निशानी मेरे पास रह जाए। लेकिन ये फिर आर्मी वाले आ गए, कोई हमने म्यूज़ियम बनाना है, ये है वो है, सही। तो वो मुझसे ले गए। बहरहाल वो रेडियो अभी आर्मी म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है। और आपकी ये ख्वाहिश थी कि आपके दोस्त की एक निशानी आपके मेरी ख्वाहिश पास थी कि वो मेरे पास रहता। सही। अच्छा जी, ज़बरदस्त हो गया। बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन सैयद मसूद अख्तर हुसैनी साहब मौजूद हैं, जो कि राशिद मिन्हाज के जो है वो उस टाइम पे उनके कोर्स मेट थे, उनके रूम मेट थे, और उनसे बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, 846606 हमारा नंबर है। पिंडी इस्लामाबाद के बाद से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड, ओवरसीज़ पाकिस्तानी डायल करेंगे 009251। 846607 जो है ये हमारा नंबर है जिस पर आप कर सकते हैं रब्ता। आज राशिद मिन्हाज जो हैं इनकी यौम पैदाइश है, उस हवाले से खुसूसी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अपने नेशनल हीरोज़ को हमेशा याद रखना चाहिए और इनके बारे में हमेशा डिस्कशन करते रहना चाहिए, क्योंकि जब मैं भी कल जो है शहीद राशिद मिन्हाज की जो है बायोग्राफ़ी पढ़ रही थी, वो किस तरह के थे, क्या जज्बा था, इतनी यंग एज में 20 साल की उम्र में जनाब उनको शहादत नसीब हुई, तो पढ़ के आपके अंदर का जो जज्बा है वो कहीं गुना ज़्यादा हो जाता है। जब हम ऐसी पर्सनालिटीज़ को पढ़ते हैं और जब हम इनको जानने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली
اپنے بچوں کو بھی ضرور بتائیں ہمارے نیشنل ہیروز کون ہیں. ہم اپنے بچوں کو جو فیک ہیروز ہوتے ہیں بچے ان کو آئیڈلائز کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم اپنے ریئل ہیروز جو ہیں ہمارے ان کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمارے بچوں کے کردار جو ہیں وہ ان جیسے بنے, اسٹرانگ بنے, اور کل کو وہ بھی فورسز میں جائیں, پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کریں تاکہ پاکستان کا دفاع جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں کر سکیں. ٹھیک ہے جی, اس میں مدرس بڑا اچھا رول پلے کر سکتی ہیں. 846606 پر آپ کی ہم کالس لیں گے. پی اسلام آباد کے باعث سے کال کریں گے تو 051 کا اضافی کوڈ اوورسیز پاکستانی ڈائل کریں گے 009251 846606 ہو جائے گا ہمارا کمپلیٹ نمبر. اچھا سر, جیسا کہ ابھی ہم رپورٹ میں بھی دیکھ رہے تھے اور آپ بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ جی ان کو سب سے پہلے وہاں پہ بے ہوش کر دیا گیا, اینڈ دین اسٹل ان کو جو بھی سمجھ آیا انہوں نے پہلا کنٹرول روم میں اپنا میسج جو ہے وہ دیا. تھوڑا سا وہاں سے میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اصل میں ایئر فورس کے پاس جو اوتھینٹک چیزیں جو ہیں اس وقت وہ اس کی کالز ہیں, جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہائی جیک ہو رہا ہے. صحیح صحیح. اس کے بعد جو اس کی کریش سائٹ ہے جہاں پہ وہ جہاز کا گرا ہے, صحیح, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کی انویسٹیگیشن گروپ کیپٹن سیسل چودھری نے کی تھی. صحیح صحیح. کہ کیسے ہوا, یعنی انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے وہ. وہاں پہ میری سیسل چودھری سے بھی بات ہوئی ہے اس بارے میں کچھ دنوں پہلے, ان کی ڈیتھ سے پہلے, وہ ابھی فوت ہو گئے, اللہ بھی ان کو جنت میں جگہ دے. تو سیسل چودھری بھی ہمارے ہیرو تھے اور ستارہ جرت تھے, تو وہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے اس کی. تو ان سے بات ہوئی میری, تو انہوں نے بتایا کہ جہاں پر اس کا امپیکٹ ہوا ہے زمین پہ, صحیح, یہ ایک اسٹریٹ نہیں تھا صحیح, کہ آپ چلتے چلتے آپ گر گئے. وہاں پہ جہاز منور کر رہا ہے, کرتا انہیں ایک اس نے مڑا ہے, زمین سے ٹکرایا ہے, ٹوٹا ہے, پھر مڑا ہے, اس طرح کرتے کرتے یعنی کہ ہوا ہے. صحیح صحیح. اور اتنا بھی تھا کہ راشد منہاس نے اپنی کینوپی بھی ایجیکٹ کی تھی. اچھا, وہ کیا ہے؟ یعنی کینوپی یعنی کہ یہ کہ جو شیشہ جو ہوتا ہے جی جی جی, وہ پہلے اڑ کے چلا جاتا ہے. او گاڈ, صحیح صحیح. اس نے وہ بھی ایجیکٹ کی تھی کہ یہ جو ہے نا, یہ پیچھے سے انسٹرکٹر جو ہے نا وہ اڑ جائے گا, کیونکہ وہ پراپرلی اسٹریپڈ نہیں تھا, بہت زیادہ ہوا آتی ہے تو وہ. صحیح صحیح. تو لیکن وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا اور وہ ایک پرانا یعنی کہ انسٹرکٹر تھا, تو اس سے اس کی وہ جو ہے نا وہ بن نہیں سکی کہ کس طرح اس کو وہ جو ہے نا زمین پہ گرائے گا. تو آخر کار اس نے یہی سمجھا, کیونکہ وہ تو اس کو وہ چاہ رہا تھا کہ جیسی کینوپی اس کی اڑے گی تو یہ ہوا سے اڑ کے باہر آ جائے گا متی, اور وہ گر پڑے گا باہر. صحیح. لیکن چونکہ بڑا وہ ایکسپرٹ تھا اور راشد منہاس کی کچھ بند نہیں پڑ رہی تھی اس کے, اور ینگ آفیسر تھے, سیکنڈ ان کی سولو فلائٹ تھی. ہاں, سیکنڈ سولو فلائٹ تھی. اور اس نے اب آپ اس کی وہ اس کی دیکھیں کانفیڈنس دیکھیں اس وقت میں کہ وہ کینوپی بھی ایجیکٹ کر رہا ہے اور اس کے وہ ہوش و حواس میں ہے, اور لیکن پھر اس کی بن نہیں سکی کہ وہ کیسے اس کو آؤٹ مینوور کرے گا. تو پھر اس نے ظاہر ہے یہی سمجھا کہ اس جہاز کو نا نیچے گرا دیا جائے, تو وہی ایک صحیح طریقہ ہے کہ یہ جہاز انڈیا نہیں پہنچا. جو پلین کے جو پر ہے ان کو ڈیمیج کیا. ہاں نہیں, وہ بہت زمین کے ساتھ ساتھ مڑتے ہوئے, یعنی وہ ہے, یعنی کریش سائٹ میں بھی وہ جہاز مڑ رہا ہے, کوئی ٹوٹا ہوا کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, پھر اس نے ٹرن کیا ہے اور پھر کینوپی اڑ کے پیچھے گئی ہے. صحیح صحیح. تو اس طرح کا وہ سین ہے. اور جب اس کا امپیکٹ ہوا ہے تو پھر یہ انسٹرکٹر پہ پہلے اڑ کے پیچھے گیا ہے, اور جب سیسل چودھری جب گئے ہیں کریش سائٹ پہ جہاز, انہوں نے دیکھا تو جہاز کینوپی کے بغیر تھا اور وہ پیچھے اڑ کے چلی گئی ہوئی تھی, اور صرف راشد منہاس ہی اس وقت جہاز میں تھا, اور انسٹرکٹر جو ہے وہ پیچھے ریت میں گرا ہوا تھا, کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ اس طرح اسٹریپڈ اپ نہیں تھا جس طرح کہ راشد ہے. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ جو ہے بہت ہی پراپرلی ایک آپس میں کشمکش تھی, اور مسلسل یعنی وہ پریشر میں ہوں گے, آرگیومنٹس چل رہے ہوں گے ان کے درمیان میں, اور آئی مین ہی واز ٹرائنگ ہز لیول بیسٹ کہ کسی طرح سے وہ پلین کو جو ہے وہ پاکستان کی حدود کے اندر سیدھا اڑنے دے اور سیدھا جانے دے. صحیح صحیح.
اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اتفاق ہوا ہے کہ وہ ایسے ہو گیا، ایسا نہیں ہے. وہ پرانا پائلٹ تھا تو وہ تو سیدھا سیدھا جا رہا تھا. اور راشد منہاس نہیں چاہتا تھا کہ یہ اس قسم کی کوئی بات ہو، تو اس نے سپریم سیکریفائس اس نے یہاں دی ہے اور اس نے جہاز کو کریش کیا ہے. صحیح. اور ہمارے لیے تو بس یہی ہے کہ جیسے ایک ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ جیسے ایک باغ ہے پھولوں کا، اور اللہ میاں نے اس میں سے بیسٹ پھول جو ہے نا وہ توڑ لیا ہے. صحیح ایسے ہی. وہ بہت ہی ہر دل عزیز. اچھا سر، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اسپیشلی جس طرح سے ابھی ہم راشد منہاس جو ہے ان کی قربانی کو یاد کر رہے ہیں، ان کی شہادت کو یاد کر رہے ہیں، ینگ ایج 20 سال، میں کہتی ہوں آپ بہت، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ بہت اپنی پیک پر ہوتے ہیں اپنی جوانی کے بھی. اگر سر اس ٹائم پہ راشد منہاس جو ہے یہ لیٹ سپوز نہیں روک پاتے اور یہ جہاز جو ہے یہ انڈیا چلا جاتا، تو اس کے بعد کی تھوڑی سی ہمیں سچویشن بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ راشد منہاس کی کتنی بڑی قربانی ہے پاکستان کے لیے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک واحد چیز ہوتی جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ایمبیرسمنٹ ہوتی کہ ان کے پاس ایک صحیح سلامت پاک فضائیہ کا جہاز انڈیا چلا گیا. صحیح. اچھا، ہمارے پاس تو ان کا جہاز ہے، کیونکہ ہم نے ایک جہاز 1965 میں اسکواڈرن لیڈر برج پال سنگھ اس کو چلا رہے تھے، اسکواڈرن کمانڈر تھے اپنے اسکواڈرن کے، اس کو ون آف فورس نے اس کو اریسٹ کر لیا تھا، یعنی کہ وہ ڈر کی وجہ سے وہ اتر گیا تھا، اور ہم نے اس جہاز کو ابھی تک میوزیم میں رکھا ہوا ہے. ہمارے پاس انڈیا کا ایک جہاز صحیح سلامت موجود ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. یا تو ہم فائٹ میں وہاں پر جہاز گرے ہوئے ہیں، یا کوئی ایک آدھ ٹکڑے وغیرہ کہیں ان کو مل گئے ہوں گے، کوئی جہاز پاکستان سے اٹیک کرنے گیا ہے. صحیح سلامت جہاز ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اور اس وقت جبکہ ایسٹ پاکستان میں بھی جھگڑے ہو رہے تھے اور پاکستان کو توڑنے کی انڈیا کوشش کر رہا تھا، اور اس زمانے میں اگر یہ جہاز وہاں چلا جاتا تو بہت زیادہ ایمبیرسمنٹ کی بات ہوتی. اور میں کہتا ہوں کہ راشد منہاس کی بہت بڑی قربانی ہے یہ ملک کے لیے کہ اس نے یہ ہونے نہیں دیا. صحیح، اپنی جی جان کی بازی دے کر انہوں نے پاکستان کا جو نام ہے وہ روشن کیا. آج ایک ایسے سپوت کی جناب ہم ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. مجھے خود بڑا اچھا لگ رہا ہے. I'm feeling myself very lucky کہ راشد منہاس جیسی اتنی عظیم، اتنی بڑی پرسنالٹی پہ جناب یہاں پر میں خصوصی پروگرام کر رہی ہوں، اس کو کنڈکٹ کر رہی ہوں، اور ساتھ I'm very lucky سر کہ آپ اس پروگرام میں میرے گیسٹ ہیں جنہوں نے بہت سارا ٹائم ان کے ساتھ جو ہے وہ گزارا. اچھا، تھوڑا سا ان کی فیملی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اپنے پیرنٹس کے ساتھ ان کا ریلیشن کیسا تھا؟ کوئی لیٹرز وغیرہ لکھتے تھے، کچھ بتاتے ہوں گے کہ اپنی مدر کے زیادہ کلوز تھے یا اپنے فادر کے، کچھ آپ کو بتاتے تو ہوں گے. ہاں، یہ راشد منہاس ایک اسپیشل، اس معاملے میں بڑا اسپیشل آدمی تھا، اور ماں باپ کا، بہن بھائی کا خیال رکھنا، بہت زیادہ جو ہے نا ان کے ساتھ اٹیچمنٹ فیل کرتا تھا وہ. اور ہم لوگ جو تھے، ہم خط وغیرہ تو لکھتے نہیں تھے، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنا کوئی وقت ہوتا تھا کیڈٹ شپ میں، یا پنشمنٹ کر رہے ہیں یا پنش دے رہے ہیں سینئر ہو کے، بس اسی قسم کی چیزیں. اور ہمیں پتا تھا کہ وہ ماں باپ ہیں پوچھتے رہتے ہوں گے ٹھیک ہے، کبھی ٹیلی فون کر لیا یا ایسے، لیکن وہ باقاعدہ خط لکھتا تھا. مدر کو خط لکھتا تھا، فادر کو خط لکھتا تھا، بہن بھائیوں کو خط لکھا کرتا تھا. اور جو اس کے فادر اور مدر ہیں، یہ تقریباً روز رنگ کیا کرتے تھے شام کو. اچھا، اس کو رنگ کرتے تھے. کبھی میں بھی ٹیلی فون اٹھا لیتا تھا، تو بڑی اٹیچمنٹ تھی، بڑی اٹیچمنٹ تھی اس کو ماں باپ سے، اور ماں باپ کو اس سے بہت اٹیچمنٹ تھی. اور یہ بڑا اسٹرانگ بانڈنگ تھی ان کی. اچھا سر، جب آپ کے یعنی آپ کے ساتھ آپ کے روم میٹ تھے، آپ کا ان کے ساتھ کھانا پینا ہوگا، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، سب کچھ، اس ٹائم پہ آپ کو اتنا آئیڈیا تھا کہ یہ اتنے بہادر ہوں گے؟ نہیں، ہمیں اس کا جو بہادری کا اور جو موٹیویشن کا جہاں تک تعلق ہے کہ یہ کتنا ہائیلی، یعنی کہ حب الوطن آدمی ہے،
یہ تو ہمیں سب کو پتہ تھا کہ یہ ایسے ہی ہے. صحیح. اور خاص طور پہ جب یہ اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کی کریش کی اطلاع سے پہلے ہی ہم, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, ہمیں پتہ تھا کہ یہ پہنچنے نہیں دے گا اس کو وہاں پہ. صحیح صحیح. اس چیز اور خاص طور پہ اس کو لے گیا وہ, اور ہمیں ہنسی بھی کبھی آتی تھی کہ دیکھو انہوں نے اسی کو سلیکٹ کیا ہے جو کہ سب سے بڑی مصیبت بنے گا اس کے لیے. صحیح صحیح صحیح. تو یہ تھا, ہمیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ بہت موٹیویٹڈ ہے, اور اسپیشلی ایز اے روم میٹ میں ایسے دیکھا کرتا تھا کہ وہ اسی قسم کا اس کا لٹریچر ہوتا تھا, اسی قسم کا لٹریچر وہ پڑھتا تھا, جس میں شہادت اور یہ, اور جو ہمارے ساتھ پہلے جو نشان حیدر تھے 65 کے, وہ گنے چنے ہی تھے, عمر عزیز بھٹی, طفیل, ان کی وہ پڑھا کرتا تھا, اور یہ چوتھا نشان حیدر تھا میرے خیال پاکستان, اور سب سے کم عمر جی, اور یہ 20 ایئرس کا تھا جب اس کو نشان حیدر ملا ہے. I think he is the youngest person to have the highest military award. صحیح. اچھا سر, اور ایک یہ چیز بھی سنی گئی ہے کہ جو ان کی فرسٹ سولو فلائٹ تھی اس میں کچھ فنی خرابیاں بھی ہوئی تھیں, اس کو انہوں نے کس طرح سے کاپ اپ کیا, یہ بات درست ہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گی. نہیں, اس کی جو ہے یہ رسال پور میں تھا یہ, کیونکہ ہم نے 3 سال رسال پور میں بھی فلائی کیا, اور ہارورڈز فلائی کرتے تھے ہم, جو کہ کافی قدر مشکل جہاز تھا چلانا اس کو. صحیح صحیح. اور وہ پرانا تھا, 2nd ورلڈ وار کا جہاز تھا, بہت بڑا تھا, اور اس میں ایک دفعہ ایمرجنسی ہوئی تھی اس کے ساتھ. وہ یہ ہوا تھا کہ فلائنگ کرتے ہوئے اس کا انجن میں کوئی خرابی ہوئی, اور آئل جس میں سٹور ہوتا ہے, جی جی, یہ پنکھے والا جہاز تھا بہت بڑا ہارورڈ, صحیح صحیح, تو وہ پھٹ گیا, اور سارا جو آئل تھا وہ کینوپی پہ پھیل گیا, اور یہ سولو فلائٹ کر رہا تھا اس وقت, اور اس کے منہ پہ آ گیا. صحیح صحیح. اور بہت ہی, یعنی کہ آپ سمجھ لیجیے جب اس نے لینڈ کیا ہے تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس نے کہاں سے دیکھا ہوگا اور کیسے اس نے لینڈ کیا ہوگا. اور ایک میجر ایمرجنسی تھی وہ, جو کہ اس نے بہت ہی باقاعدہ کانفیڈنٹلی اس نے ہینڈل کر لیا اس کو. اچھا سر, اگر آپ اس کی چھوٹی سی ایگزامپل لیں کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی اگر ہماری جو سامنے والی اسکرین ہے اس میں بارش بھی ہو جائے کچھ بھی سے, اور آپ کے وائپرز خراب ہو جائے تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, آپ سے ڈرائیونگ نہیں ہو رہی ہوتی. اور ایسے میں اگر آپ ایئر کرافٹ کے اندر بیٹھے ہوئے اور پیٹرول اگر آ رہا ہے, آئل آ رہا ہے, بالکل کالا آئل ہے, تو جو آپ اسکرین پر آ گیا تھا. ون کین امیجن کہ یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا. 17 فروری جناب, آج شہید راشد منہاس کی یوم پیدائش ہے, اس پہ اسپیشل پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا پہ. 846606 پر آپ کا ہمارا رابطہ ہے. آج ہمارے ساتھ گروپ کیپٹن, ریٹائرڈ گروپ کیپٹن سید مسعود اختر حسینی صاحب موجود ہیں, جو کہ راشد منہاس کے جو ہیں وہ روم میٹ تھے, ان کے کورس میٹ تھے, ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور بڑا اچھا لگ رہا ہے راشد منہاس. اچھا سر, ایئر فورس کے جتنے بھی آفیسرز ہیں ان کے لیے راشد منہاس کی بایوگرافی جاننا, اور ان کے بارے میں آپ لوگ تو بہت فخر سے بتاتے ہوں گے, یا کچھ اس کے بارے میں بتائیں کہ جو جتنے بھی ینگ آفیسرز جو کہ ایئر فورس جوائن کرتے ہیں ان کے لیے راشد منہاس کی پرسنالٹی ایک بہت بڑے ہیرو, تھوڑا سا وہ بتائیں کہ کس طرح سے وہ رول ماڈل ہیں. نہیں, وہ تو رول ماڈل تو ہے, ایک بہت اسپیشل آدمی ہے وہ. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے قومی ہیروز کو پڑھنا, ان کے بارے میں جاننا, یہ اس کی اسٹڈی تھی. صحیح. اور باقی اس کا جو مطالعہ تھا اس کا ایسی بکس پہ تھا کہ آپ کو اسی وقت اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بہت موٹیویٹڈ آدمی ہے. صحیح. اور وہ اسی میں انٹرسٹ لیتا تھا, اور کوئی فضول کی کوئی چیزیں ہوتی جیسے کہ آپ کارڈز کھیل رہے ہیں یا کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی اس کی کوئی نہیں تھی. ہاں, کارڈز کھیل رہے ہیں یا کوئی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ٹائم گزارنے کے لیے آپ نے وہ برج کھیلنی شروع کر دی, کارڈز کھیلنے, ایسا کچھ نہیں تھا. وہ زیادہ بلیٹ کھیلا کرتا تھا, اور ریڈیو جیسے میں وہ سنا کرتا تھا, پرانا ریڈیو تھا, اس کے سینٹر میں اینٹنا تھا لمبا سا, صحیح صحیح, وہ سنتا رہتا تھا.
اور دوستوں کا دوست تھا, یاروں کا یار آدمی تھا, اور ہم سب اس کو پسند کرتے تھے. یعنی ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی کہتا ہے یار یہ کیسا انسان ہے, ایسا نہیں تھا اس میں. سب اس کو پسند کرتے تھے, سب چاہتے تھے. اور ایئر فورس میں جب وہ آیا ہے اور اس پہ فخر کرتا تھا, یعنی کہ ایئر فورس کی یونیفارم پہ, ایئر فورس پہ, اور اس میں اس کی لائف, ایئر فورس کی لائف کو بہت چاہتا تھا وہ. یعنی ان کا یہ سب کچھ ان کا پیشن تھا. اچھا سر, بہت اچھا لگا آج کا پروگرام آپ کے ساتھ کر کے. جانے سے پہلے کوئی بات جو آپ پاکستانی عوام کو یا ینگسٹرز کو, کسی کو بھی کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ آج کیونکہ ہم راشد منہاز کی برسی منا رہے ہیں, برسی نہیں یعنی یوم پیدائش, یعنی اس کی ہم سالگرہ منا رہے ہیں راشد منہاز کی, سمجھ لیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اور زیادہ کرنی چاہیے, کیونکہ اس بات کو اور آج کو 45 سال گزر گئے ہیں. صحیح. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا یہ چینل فرسٹ چینل ہے جس نے کہ اس چیز کو یاد کیا ہے اور ریوائیو کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, اور ہمیں ان ہیروز کو زیادہ یاد کرنا چاہیے تاکہ ہماری موٹیویشن بڑھ جائے. صحیح. بہت شکریہ. ریٹائرڈ گروپ کیپٹن سید مسعود اختر حسینی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت اچھا لگا آج آپ کے ساتھ پروگرام کر کے, اور ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ نے ٹائم دیا, اور آج راشد منہاز کے جو ہے یوم پیدائش 17 فروری جناب, وہ ایک اسپیشل پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر آئے, اور بہت اچھا لگا. آئی ایم شیور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی آج کا پروگرام جو ہے وہ بہت پسند آیا ہوگا. اپنے نیشنل ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھیں, اور اپنے بچوں کو ضرور بتائیں, جو نئی آنے والی نسل ہے, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے پاکستان حاصل کیا, ایک یہ بہت بڑا معجزہ, پھر اس کے بعد اس کے دفاع کے لیے جو قربانیاں دی ہیں ان کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے, تاکہ ہمیں اس اپنے پیارے وطن کی قدر ہو. ٹھیک ہے جی, آج کا پروگرام آپ کے مجھے کر کے بہت اچھا لگا, آئی ایم شیور آپ کو بھی بہت پسند آیا ہوگا. اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا سچ سویرا کے پیج پر, SUCH سچ SAVERA سویرا. اچھا جی, ایک اور اناؤنسمنٹ ہے جناب, ایک اور میرے کزن ہیں, ان کی آج برتھ ڈے ہے, محسن بٹ کی, تو ان کو بھی ویری ہیپی برتھ ڈے. اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی, صحت دے, اور بہت ساری خوشیاں دے, اسی طرح سے ہمارا ساتھ جو ہے وہ بنا رہے, اور آئی ہوپ کہ آپ کا آج کا دن جو ہے وہ بہت اچھا گزرے گا اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ. اور ایک بات جو میں ان کو ہمیشہ بولتی ہوں, دیٹ یو آر بٹ آئی ایم بیوٹیفل, تو یہ بھی آج میں ان کو تنگ کرنے کے لیے بولتی ہوں, جناب آج بھی کہوں گی. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آئی تھنک مجھے اجازت دیجیے, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. ایک بار پھر سے ان کو ویری ہیپی برتھ ڈے. اور آج راشد منہاز پاکستان کا ایک بہت بڑا نام, ہمارے ہیرو, آج ان کی بھی سالگرہ ہے. اللہ پاک ان کی فیملی کو جو ہے وہ بہت ساری خوشیاں دے, اور ان کی مدر پہ, ان کے فادر پہ جناب, وہ ہمارے لیے جسے کہتے ہیں کہ ان پہ ہمیں فخر ہے کہ ان کے اتنے اچھے بیٹے تھے, ان کی اتنی اچھی تربیت کی تھی. اچھا جی, مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.